मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आए हम दुआ करें। ऐ ईश्वरी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तो हम सब के साथ बोल और कलाम कर, और तेरा कलाम हमारी सारे मसाइल को हल करे, क्योंकि तेरा कलाम हर मुश्किल का हल है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो तेरे कलाम से हो सकता है, वो खुदा से हो सकता है। जितने भी आज का कलाम सुने उनके सारे एक मसाइल हल हो, खानदानी तौर पर बरकत आए, इंफरादी तौर पर बरकत आए, रूह में आगे बढ़ें, तेरे जलाल में आगे बढ़ें। तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद हम बरकत पर बरकत पाते जाएं और जिंदगी पाएं। और तेरा कलाम जिंदगी की बातें हैं, जो भी इसको सुने और उनको इस पर अमल करने का फजल देना और समझ अता फरमाना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकार और मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा जिनको तू पहले नहीं जानता। खुदा उन बड़ी बड़ी और गहरी बातों को हम पर आश्कारा कर, यीशु के अजीम नाम से आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए अब्रानियों 2 बाब और उसकी 17 आयत। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना यीशु के कादर नाम से। सब कहें आमीन। और यहाँ पर लिखा है अब्रानियों 2:17 में, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानंद बनना लाजम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से अलाका रखती हैं, एक रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन। अब्रानियों के नाम खत का दूसरा बड़ा मौजू यीशु मसीह सरदार काहिन है। एक जानब खत का मुसन्नफ खुदावंद मसीह को फरिश्तों से अफजल यानी फरिश्तों का खुदावंद पेश करता है, और दूसरी जानब उसकी बशरियत यानी इंसान होने के हवाला से बयान करता है कि वो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। अगर आप अब्रानियों 2:9 पढ़ें तो ये कहकर मुसन्नफ ने ज़बूर 8 के हवाला से मसीह की बशरियत को मसीही अलहियात के एक वाज़ेह रुकन के तौर पर बयान किया है। ये इसलिए हुआ कि यीशु मसीह खुदा के फजल से हर एक आदमी इंसान के लिए मौत का मजा चखे। अब्रानियों 2:10 और फिर ज़बूर 22 की 22वीं आयत का इक्तबास देते हुए मुसन्नफ यीशु मसीह को मसीहाना दर्जा और अमल का बयान करता है, और उसके आने के मकसद को इब्लीस को तबाह करने से जोड़ता है। अगर आप अब्रानियों 2:14 का मुतालिया करें तो ये सारी बातें आपको वहां से मिलेंगी। इन तमाम ऐसे अहदों और इंसानी अमल के इम्तजाज के साथ अब्रानियों के खत का मुसन्नफ इंतहाई महारत से रूह कुद्स की हदायत में मसीह यीशु की अपनी कहानत के मौजू को शुरू करता है, जिसमें वो यीशु के जमाने की कहानत और कहानियों के हवाला और पसे मंजर में यीशु को रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन कहता है। खुदावंद यीशु के इस मखसूस ओहदा और दर्जा को मुतारफ कराते वक्त बयान किया गया है कि उसको लाजम था कि वो अब्राहम की नस्ल के साथ, और इब्राहिम की नस्ल को बराह रास्त ईमानदार नस्ल कहा जा सकता है। और मेरे अजीजों, अगर हम इस कलाम पर गौर करें, आज के इस मैसेज पर गौर करें, तो उसको इब्राहिम की नस्ल का साथ देना है, और बराह रास्त वो ईमानदार नस्ल उसको कहा जाता है। उसमें 2 नुकात मौजूद हैं। एक ये कि जो कुछ
ہم غور کرتے ہیں خدا کے کلام پر، ایک یہ کہ جو کچھ مسیح خداوند باسیت سردار کاہن کرنے جا رہا تھا وہ کل بنی آدم کے گناہوں کے کفارہ کے لیے ہے، لیکن ایمان لانے سے فائدہ مند اور مؤثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو پھر ہمیں یسوع مسیح کے کفارے کا فائدہ ہوگا، اور پھر ہمارے لیے وہ مؤثر ہوگا، پھر وہ ہماری مشکلات، ہمارے پرابلم پر، ہمارے مسائل پر اثر انداز ہوگا۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس لیے اس پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ ہر شخص کو مسیح کے کفارے پر غیر مشروط ایمان اور بھروسہ کرنا ضروری ہے، اور میرے عزیزوں اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس لیے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس پر ایمان لانا اور اس پر بھروسہ کرنا، پھر اس کا کلام اور اس نے جو ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے، جو کفارہ دیا ہے، یہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوگا اور ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ جہاں تک کہ امت کے گناہوں کے کفارہ کا تعلق ہے تو اس کی بابت یہ ہے کہ یسوع کی نجات بخش موت تاریخی اعتبار سے یہودی قوم کے لیے وقوع پذیر ہوئی، لیکن اس کی وسط اور فضل میں ساری کائنات اور کل بنی نوع انسان شامل ہیں، چونکہ مسیح خداوند کا سردار کاہن ہونا یہودی کہانت کے پس منظر میں الہیاتی اکائی اور بھید کے طور پر بیان کیا گیا۔ لہذا اس کو امت یعنی بنی اسرائیل کے حوالہ سے ہم یوں دیکھتے ہیں، یہاں پر یوں درج کیا گیا ہے، اس کو اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم تھا۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کو بھائیوں کی مانند بننا لازم تھا۔ آیت کے اس حصہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح زبور نویس کی یہ بات کہ میں تیرا نام اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، اسی طرح مسیح خداوند کو اپنے لوگوں کی مانند بننا ضروری تھا کہ کہانت اور قربانیوں کو مکمل حتمی شکل میں گزارنے کے لیے پہلے وہ شریعت کے تقاضوں کو اپنے بدن اور زندگی میں پورا کرے۔ پولس رسول نے غلطیوں کو خط لکھتے ہوئے یوں بیان کیا ہے، اگر آپ غلطیوں 4 باب 4 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے مطابقوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک بیٹے ہونے کا درجہ ملے۔ یسوع کا عورت سے پیدا ہونا اس کو تمام انسانوں کے مشابہ کرتا ہے، اور شریعت کے متحد پیدا ہونا اس کو بنی اسرائیل کے مشابہ کرتا ہے۔ شریعت کے مطابقوں کو مول لے کر چھڑانے سے مراد ہے کہ بے عیب بھرا سردار کاہن کے طور پر اپنی ہی قربانی خدا کے حضور پیش کر کے مسیح خداوند نے خود کو یہودی کاہنوں کے مشابہ کیا۔ اگر ہم اس کی ہسٹری میں تھوڑا سا جائیں، جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو یسوع مسیح کو 3 گفٹ پیش کیے گئے، 3 تحفے دیے گئے۔ ان میں سے ایک سونا تھا، ایک لبان اور ایک مر۔ جو سونا ہے یہ یسوع مسیح کو بادشاہ پیش کرتا ہے، اور ان کو بڑی حکمت والے لوگ تھے، وہ مجوسی بڑی سمجھ رکھتے تھے، وہ حکمت سے مامور تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور اس کو یہ گفٹ دیا۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے لبان کا گفٹ دیا کہ یہ کاہن ہے۔
اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے مہر دیا کہ یہ مرے گا. اور میرے عزیزو جو گفٹ انہوں نے اس کی پیدائش پر دیے تھے وہ گفٹ یسوع مسیح کی صلیب پر، جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے رہے تھے، جب ہمارا کفارہ دے رہے تھے، وہ وہاں پر ڈسپلے ہوئے اور وہ کہیں بھی ڈسپلے نہیں ہوئے. اور وہاں پر جو لبان ہے، کاہن اس کو مسالہ جات میں استعمال کرتے تھے، اور وہ لبان کب کہانت اس نے کب کی؟ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ گناہوں کی معافی کے لیے کہانت کی جاتی تھی، اور وہاں یسوع مسیح نے یہ کہانت کا کام کیا. اور ہم غور کرتے ہیں کہ جو سردار کاہن تھے ان کی زندگیوں میں بعض کا گناہ ہوتا، اس لیے ان کو رسی باندھ کر پاک ترین مکان میں جانا پڑتا، اور ان کو بیلیں لگائی گئی ہوتی تھیں تاکہ جب تک وہ کہانت کا کام کرتے ہیں باہر وہ گھنٹیوں کی آواز آتی. اگر گھنٹیوں کی آواز رک جاتی تو باہر والے لوگ افسردہ ہو جاتے کہ شاید جو ہمارے گناہوں کی یہ قربانیاں کاہن دینے کے لیے گیا ہے، شاید اس کی اپنی زندگی میں گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ مر گیا ہے. اور وہ پاک ترین مکان میں گناہ کی حالت میں جاتا تو وہاں مر جاتا، اور کوئی اور بھی جا نہیں سکتا تھا، اس لیے رسا باندھا جاتا تھا اور اس سے اس کو باہر کھینچا جاتا تھا. تو اس لیے وہ جو کہانت کا کام کرتا تھا، وہ پھر کہانت کام جو تھی وہ 1 سال کے لیے معافی گناہوں سے ملتی تھی، اگلے سال کے لیے پھر وہ ان کو قربانیاں دینی پڑتی تھیں. پر یسوع مسیح ایک ایسا سردار کاہن نکلا جو ابدی کاہن ہے، جس کی کہانت نے ہمیں ابدی نجات دی ہے. وہ زمین والی ہیکل میں پاک ترین مقام میں بھی نہیں گیا، بلکہ وہ جو اس کا پیش خیمہ تھا زمین والی ہیکل، اصل ہیکل جو ہے، اصل پاک ترین مکان آسمان پر ہے، وہ اپنا ہی خون لے کر آسمان پر چلا گیا، بیل بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا، اور ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے اور ہمیں ابدی گناہوں سے معافی دلائی ہے. اس لیے اب ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں. وہ ایسا کاہن ہے جس نے ہمیشہ کے لیے ہماری قربانی دے کر ہمیں آزاد کیا ہے. یوں ان کا جو گفٹ تھا وہ صلیب پر ظاہر ہوا، اور پھر صلیب کے اوپر ایک تختی لگائی گئی تھی کہ یہودیوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اور یسوع کے بارے میں وہ لکھا گیا. اور جب وہ لکھ چکے تو اسرائیلیوں نے کوشش کی، یہودیوں نے، کہ یہ والا ہٹا دو اوپر سے. تو بادشاہ نے کہا نہیں، اب جو لکھ دیا گیا سو لکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پہلے لکھا تھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور یہ بڑی برکت بات ہے کہ وہاں پر اس کے گفٹ، وہ سونا وہاں پر جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا ڈسپلے ہوا، اس کے اوپر تختی لکھ کر لگائی گئی، اس نے کہانت کی اور صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے جان دی. مر جو ہے وہاں پر ظاہر ہوا. اس طرح یسوع مسیح کے جو 3 گفٹ تھے وہ وہاں پر ڈسپلے ہوئے. اور میرے عزیزوں کہ وہ کاہن ہے، اور اسی بات کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو یہودیوں کے کاہنوں کے مشابہ کیا، اور ہم کو لیک پالک ہونے کا درجہ ملا ہے. مراد ہے کہ یسوع کی قربانی اور کہانت کے فضائل ساری دنیا کے لیے ہیں. مسیح خداوند نے انسانوں یعنی بنی اسرائیل اور یہودی کاہنوں کے مشابہ ہو کر قربانی کی ایک ایسی مثال بنا جس کی مثال نہیں ملتی. یوں اس کی زندگی اور عہدہ اور خدمت بصیحت کاہن بے مثال ہیں، کیونکہ ان کی خدمت کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور انہوں نے جو کہانت کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. انہوں نے جو خدمت کی اس طرح کسی نے کبھی خدمت کی نہیں ہے. اور میرے عزیزو اس لیے جو سب دور تھے، اس طرح اس یسوع مسیح نے اس قربانی کو پیش کر کے اسماعیل کے گھرانے کو بھی بچا لیا، اور میرے عزیزو جو ہیں باقی تمام قومیں اور اسحاق کے گھرانے کو بھی، اب جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، وہ نجات پاتا ہے اور اس کو لے پالک ہونے کا درجہ ملتا ہے. کہانت عبرانیوں کے خط کے اگلے باب کا بھی موضوع ہے، لہٰذا ہم یہاں آج کی جو آیت ہے ہم اس پر ہی بات چیت کریں گے، اور اس کے آخری حصے کا ذکر کر کے اپنی بات کو ہم مکمل کریں گے. یسوع مسیح یہودی کاہنوں کی نسبت رحم دل اور دیانتدار کاہن ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع نے اپنی زندگی میں انسانی آزمائشوں کا دکھ سہا، لہٰذا وہ رحم دلی سے انسانوں کی مدد کرتا ہے. وہ خداوند کے گھر کا دیانتدار خادم ہے جو موسیٰ
کے ثانی کے طور پر بہتر مختار ہے۔ اور اگر آپ عبرانیوں 3:6 میں پڑھیں گے تو یہاں یہ بات لکھی ہے، وہ اپنی کہانت میں دیانتدار رہا، اس نے جو کچھ اس کو سونپا گیا تھا اس میں سے کچھ بھی نہ کھویا، بلکہ سب کچھ سنبھال کر خدا کے سپرد کیا، بلکہ خود بھی خدا کے سپرد ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ایلی کاہن کے بیٹوں کی مثال لیتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، اور وہ خود بھی مر گئے اور ایلی کاہن بھی مر گیا۔ میرے عزیزو، اس طرح سے ہمیں یسوع جیسی کہانت کرنی ہے، اس نے ہمیں بھی کاہن بنایا ہے۔ اور اگر ہم پہلا پطرس اور جتنے ایماندار ہیں وہ کاہن ہیں اور وہ زمین پر بادشاہ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں پہلا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت، وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، ہم کوئی قوم کوئی امت نہ تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے، اس نے ہمیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے اور ہمیں کاہن اور بادشاہ بنا دیا ہے، اور ہم نے اس کی خوبیاں ظاہر کرنی ہیں۔ اور ہم سب جو ایماندار ہیں ہمیں یسوع کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کہانت اس کی خوبی ہے، اس کو بھی ہم نے ظاہر کرنا ہے، اور اسی طور پر بادشاہ اس کی خوبی ہے، بادشاہ کو بھی ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ اور مکاشفہ کا رائٹر مکاشفہ 5:10 میں لکھتا ہے کہ اس نے انہیں کاہن اور بادشاہ بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کی چابیاں ہمیں دے دی گئی ہیں، اور اب ہم نے زمین پر لوگوں میں کام کرنا ہے، کہانت کرنی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کے گناہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے دھل چکے ہیں۔ اب آپ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر یسوع کی خدا کی بادشاہی میں داخلہ ہو سکتے ہیں۔ وہ زمین پر آ گئی ہے، نزدیک آ گئی ہے، آپ کے قریب آ گئی ہے۔ بس توبہ کریں اور اس میں داخل ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، انہیں ترک کریں اور یسوع کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، تو آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طور پر یوحنا 15:1 میں لکھا، مسیح خداوند نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اب اس درخت کی شاخیں، اس کی ڈالیاں ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنی خودی کا انکار کریں، اپنی صلیب اٹھائیں اور اس کے پیچھے ہو لیں۔ اور اسی طور پر ہمیں اس کے لیے اپنی جان کھونے کی ضرورت ہے۔ جو کہ میرے لیے اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا، جو بچائے گا وہ اسے کھوئے گا۔ ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے اب ہمیں وہ بلا رہا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اپنی جان کھونے کے لیے تیار رہنا ہے، پر اس کا انکار نہیں کرنا۔ اسی طور پر یسوع نے یہ دعویٰ کیا، جو اس کو خدا باپ کے حوالہ سے منفرد حیثیت میں پیش کرتا ہے، وہ خدا کے گھر کا کامل مختار ہے جو لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتا ہے۔ عبرانیوں 4:14-16 پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ اس طور پر ہمیں خدا کے کاموں کو کرنا ہے، اور یہی ہمارا کرسمس ہے۔ اور اس انگور کے حقیقی درخت کی شاخیں بنے اور روح میں آگے بڑھیں، اور لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ کلامیہ کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔